बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तहरीके अदम इत्तेमाद हर तरफ से आवाज़ आ रही है। शहर इक़्तिदार में ये आवाज़ गूंज रही है, लंदन में ये आवाज़ गूंज रही है, अपोजिशन के अपने घरों में ये आवाज़ गूंज रही है, इत्तेहादियों के घरों में ये बात गूंज रही है। लोग यात्रा करते हैं, एक मुक़द्दस यात्रा, एक सफ़र मुक़द्दस इसलिए कि ये सियासी सफ़र है और इनके लिए मुक़द्दस है। सिंध से पंजाब का सफ़र हो रहा है, ज़रदारी साहब आते हैं। सब लोग तहरीके अदम इत्तेमाद की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के खामोश इस रहे और उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, जो भी हुकूमत होगी हम उसका साथ देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फीडबैक है जो ऐलान उन्होंने ये बात कही। अब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीके अदम इत्तेमाद लाने का ऐलान किया गया है और फजलुर रहमान की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास, जिसमें मरीम नवाज़ एज़ यूजुअल, रहनुमा जितने भी थे शहबाज शरीफ के घर में शरीक हुए, जबकि लंदन से नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से उन्होंने शिरकत की है। अच्छा, इसमें जो गुफ्तगू उन्होंने की गई है, उन्होंने कहा कि पहले ग्राउंड बनाएंगे और होमवर्क मुकम्मल करेंगे, फिर तहरीके अदम इत्तेमाद लाएंगे और वफाक से लेकर सूबों तक जहाँ हो सका अदम इत्तेमाद लाया जाएगा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ग्राउंड तैयार किया जाएगा। राय साहब, ये कौन से ग्राउंड की बात कर रहे हैं? हम किसी को लालच नहीं देंगे और ना पैसा देंगे, किसी एक से हम राब्ता नहीं करेंगे, सबसे राब्ता करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ना कुछ सवालात मेरे पास पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है इस पर इत्तेमाद, पूरा इत्तेमाद है, अदम इत्तेमाद के लिए ये अपोजिशन, ये हो पाएगा राय साहब? देखें, पीडीएम ने जब भी कोई मकसद हासिल नहीं किया, जब भी इसका सरबराही इजलास हुआ और जिस किस्म के दावे किए जाते हैं उस इजलास से पहले, जब वो दावे ये पूरे नहीं कर पाते तो फजलुर रहमान को आगे कर देते हैं कि फजलुर रहमान आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और फजलुर रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज है, एक क्रेडिट दें फजलुर रहमान को कि फजलुर रहमान की बॉडी लैंग्वेज से जो सच है वो बाहर आ जाता है। पता चल जाता है कि फजलुर रहमान ज़ुबान से क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं, लेकिन असल में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या बयान कर रही है और असल सच क्या है। एक तो आप देखें कि हमेशा की तरह फजलुर रहमान का चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। इस पीडीएम के सरबराही इजलास के मुतल्लिक ये कहा गया था बहुत वसूख के साथ, और ये दावा किया गया था कि 24 फरवरी की डेट अनाउंस हो जाएगी तहरीके अदम एतमाद के लिए। और ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, मियां नवाज शरीफ ने फाइनलाइज कर दी 24 फरवरी की तारीख, और उसके बाद ही आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मशावरत से चौधरी परवेज़ लाई के पास गए थे और उनका ख्याल था कि चौधरी परवेज़ लाई को हम वजारत आला पंजाब की ऑफ़र करेंगे तो उसके नतीजे में काफ लीग तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएगी या तहरीक अदम एतमाद में वोट देगी अपोजिशन के हक़ में। लेकिन आसिफ अली जरदारी को तो साफ जवाब हो गया और कामिल अली आगा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आती, यानी इस्टेब्लिशमेंट अब भी इस मुंतखब हुकूमत के पीछे एक इदारे के तौर पर खड़ी है और हमारा 5 साल का मुआहदा है। आसिफ अली जरदारी जो अपना एजेंडा लेके आए थे हमारे पास, हमने उस एजेंडे से इत्तफाक करने से माजरत कर ली है। तो अब इनका जो ज़ोर था कि काफ लीग चूँकि बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है, इनका ख्याल था कि काफ लीग के फैसले से हमें पता चलेगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है। और जाहिर है कि काफ लीग का जो फैसला आया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ नहीं देगी, तो उससे ये भी पता चल गया कि इस्टेब्लिशमेंट का क्या फ़ैसला है। लेकिन चूँकि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त बड़े डेस्परेट हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हर सूरत में आप नंबर पूरे करें। शहबाज शरीफ से कहा गया और ये भी कहा गया कि आपने बिलावल भुट्टो के साथ मशावरत करनी है, आसिफ अली जरदारी के साथ मशावरत करनी है, छोटी जो पीडीएम की जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है। जिस तरह से भी हो, गैर आइनी गैर कानूनी तरीका जो भी आजमाना पड़े आपको, आपने नंबर पूरे करने हैं। अब इसी वजह से दावा फिर ये किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, जाहिर है कि इनकी मुलाकातें तो हुई हैं अपोजिशन की, जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपना एक इजलास भी बुलाया फिर,
اور جو اپوزیشن کی جانب سے آفرز دی گئی تھیں ان آفرز کے اوپر غور بھی ہوا. تو میاں نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ اگر کاف لیگ کے تمام ارکان نہیں تو ہو سکتا ہے 2-3 ارکان جو ہیں وہ کوئی الگ ہو جائیں اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں. حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ پرائم منسٹر کے خلاف کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آتی ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتی. اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو تحریک عدم اعتماد اس میں تو یہ خدشہ ہوتا ہے جیسے سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوا تھا تو اس میں یوسف رضا گیلانی کو تحریک انصاف کے کچھ ارکان نے اور تحریک انصاف کے اتحادیوں نے کچھ ووٹ دے دیے تھے جو کہ ووٹ خریدے گئے تھے. لیکن جو پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے اس کا طریقہ کار سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہے, وہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ کاف لیگ کے 2 سے 3 ارکان جو ہیں وہ اوپنلی اپنی پارٹی سے بغاوت کریں, یعنی چودھری پرویز الہی تو وہیں پہ کھڑے رہیں تحریک انصاف کے ساتھ اور اپنی پارٹی سے بغاوت کریں اور اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں. پھر یہ معاملہ بھی دیکھنے والا ہے کہ کیا یہ ایشو ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں تو نہیں آئے گا. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی کلیئرلی نہیں کہا جا سکتا, اس کے اوپر کوئی قانونی نکات اور آئینی نکات جو ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. لیکن میاں نواز شریف چونکہ چاہتے تھے کہ ہر صورت یہ تحریک عدم اعتماد آئے, شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کر لی. چودھری پرویز الہی کے ساتھ ان کی ملاقات پروبیبلی 2 دن میں طے ہے, اس کا ایک سکیجول بنایا جا رہا ہے. اور آصف علی زرداری ناکام لوٹے اور ایم کیو ایم نے جو اپنے تحفظات ظاہر کیے حکومت کے خلاف اور پھر ان تحفظات کی ایک خبر بھی لیک کی, لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم کا حتمی فیصلہ یہ ہے, ایم کیو ایم اس سے پہلے بھی تحفظات اپنے ظاہر کرتی رہی ہے, اس کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی. اب بلوچستان عوامی پارٹی کے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا. ہماری اطلاع ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے خاص طور پر آصف علی زرداری نے وہاں پر جو بوریوں کے منہ ہیں وہ کھولے اور کوشش کی کہ بوریوں کے ذریعے یعنی نوٹوں کی بوریوں کے ذریعے کچھ ارکان کو خریدا جا سکے. لیکن چونکہ باپ جو پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے تو وہاں بھی آصف علی زرداری کو کسی قسم کی کامیابی نہیں مل سکی. یہ ٹاسک آصف علی زرداری کو دیا گیا تھا اور جس طریقے سے بلوچستان کی جماعتوں سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنوایا گیا تھا, حالانکہ مسلم لیگ نون کا اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے تھا معاہدے کے مطابق, لیکن جس طریقے سے پھر یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تھا اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے دور میں بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت آصف علی زرداری نے گرائی تھی, تو اس کانٹیکسٹ میں آصف علی زرداری کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے بلوچستان سے کچھ ووٹ پکڑنے ہیں, کچھ نوٹ دینے ہیں اور کچھ ووٹ پکڑنے ہیں. لیکن آصف علی زرداری کو وہاں سے بھی نہ ہو گئی اور وہاں سے بھی آصف علی زرداری کو کچھ نہیں ملا. اب چونکہ ان کے پاس نمبر گیم اس اجلاس تک پوری نہیں تھی تو اس لیے یہ ایک طویل اجلاس ہوا, اس میں بڑی مشاورت کی گئی. میاں نواز شریف کو فیڈ بیک بھی دیا گیا کہ نہیں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 فروری, کیونکہ 24 فروری کی ڈیٹ کے اوپر خود ہماری مسلم لیگ نون کے ذرائع سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بڑا زور تھا میاں نواز شریف کا کہ 24 فروری کو یہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد سبمٹ کروا دی جائے اور 27 فروری کا جو لانگ مارچ ہے اس سے پہلے تاکہ بلاول بھٹو کو بھی لانگ مارچ نہ کرنا پڑے اور ہم یہ تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر جائیں. لیکن اس اجلاس میں پورا جو سیاسی جوڑ توڑ تھا وہ کیا گیا, نمبر گیم دیکھی گئی, جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے ان کو کوئی واضح جواب نہیں ملا. اس وجہ سے انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کس دن لے کے آئیں گے, کیونکہ ان کے لیے الارمنگ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی یا یہ جو تاثر بنایا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پرائم منسٹر سے اختلافات ہیں, اس وجہ سے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کرنے میں بھی کامیاب رہی ہیں. فضل الرحمان سے بھی ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی, تو یہ کوئی کھیل اسٹیبلشمنٹ کھیل رہی ہے, اس قسم کا تاثر بنایا گیا. لیکن جب کاف لیگ, ایم کیو ایم اور خاص طور پر بلوچستان عوامی پارٹی انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ کرنے سے اور تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا یقین دلانے سے انکار کیا تو پھر یہ آبویس تھا کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے اسی اجلاس میں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے
کہ جب یہ سارا نمبر گیم دیکھی گئی، سارا جوڑ توڑ کیا گیا، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چونکہ ہم تحریک عدم اعتماد کے متعلق اتنی ہائپ کریٹ کر چکے ہیں، ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، ہم یہ خبریں بھی لیک کر چکے ہیں کہ 24 فیب کو لائیں گے، تو اب جو پریس کانفرنس ہونی ہے اس میں فضل الرحمان کو آگے کیا جائے اور ذرا ٹیکنیکل قسم کا بیانیہ سامنے لایا جائے۔ پہلا فکرہ یہ بولا جائے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن دوسری سانس میں ایک شکست خوردہ لہجے میں، ایک شکست خوردہ کمانڈر کی طرح فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی ہم نے اس کے مختلف مراحل کے لیے تیاری کرنی ہے، گراؤنڈ بنانا ہے، تاکہ کل یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ آپ نے تو تحریک عدم اعتماد کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم لے کے آئیں گے، لیکن آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آئے۔ یعنی فضل الرحمان کو یہ پتہ ہے کہ جو مختلف مراحل کی تیاری کی وہ بات کر رہے ہیں، گراؤنڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ گراؤنڈ نہیں بنے گا، وہ مختلف مراحل مکمل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کے الفاظ اپنے یہ تھے کہ کل کو آپ جو صحافی ان سے سوالات کر رہے تھے، آپ یہ کہیں گے کہ آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آئے، تو اس لیے یہ نوٹ کر لیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے پہلے گراؤنڈ بنائیں گے۔ اور یہ جو گراؤنڈ بنانے کا لفظ ہے، یہ اصل میں ایک اعلان شکست ہے، ایک اعتراف شکست ہے، کیونکہ گراؤنڈ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوئے۔ اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوتے تو یہ اس کو اناؤنس کر دیتے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر تو تحریک عدم اعتماد لانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ کے پاس نمبر بھی پورے ہیں، تو پھر 23 مارچ کا پلان تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا کینسل ہو جائے گا۔ نمبر پورے ہیں، 23 مارچ سے پہلے آپ پرائم منسٹر عمران خان کو رخصت کر دیں گے۔ تو اس پر فضل الرحمان کافی گھبرا بھی گئے اس سوال سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 23 مارچ کا جو ہمارا لانگ مارچ کا پلان ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے۔ پھر ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہوئے، کیا کاف لیگ نے آپ کو یقین دہانی کروا دی ہے؟ کیا ایم کیو ایم نے یقین دہانی کروا دی ہے؟ کیونکہ اتحادی تو آن کیمرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تحریک انصاف کے ساتھ 5 سال کے لیے ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو فضل الرحمان نے کہا کہ پھر ہم مزید جد و جہد کریں گے۔ یعنی پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے یا تو نمبر ہی پورا نہیں ہوگا تو تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں، اور اگر یہ آ بھی گئی تو جب ہماری تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو ہم پھر دوبارہ سے جد و جہد کریں گے۔ کتنا ٹائم رہ گیا مولانا صاحب کے پاس جد و جہد کرنے کے لیے؟ تو ہر ان کا جو جملہ تھا اس پریس کانفرنس میں، آپ ان کا چہرہ دیکھیں اور مریم نواز کا چہرہ دیکھیں، جنہوں نے پوری پریس کانفرنس میں ایک فقرہ بھی نہیں بولا۔ آپ مجھے بتائیں اور ہمارے ویورز بھی بتائیں کہ اگر اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہونے والی میٹنگ میں ان کے نمبر پورے ہوتے تو مریم نواز کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا، یا یہ ممکن تھا کہ وہ اس کا کریڈٹ نہ لیتی اور وہ اس پریس ٹاک کے اندر اپنا حصہ نہ ڈالتی، وہ بھی 2-4 جملے نہ بولتی؟ مریم نواز کا چہرہ اتنا اترا ہوا تھا کہ آج تو ان کو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف بھی کوئی بات کرنا یاد نہیں رہا۔ اسی طرح شہباز شریف نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے یہ نمبر پورے ہیں یا نہ پورے۔ اور یہ جو ان کا ایک روایتی ہتھ کنڈا ہوتا ہے، یعنی جب بھی ان کو شکست ہوتی ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جب وہ دعویٰ پورا نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہتے ہیں کمیٹی بنا دی۔ اب بھی انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنا دی، جو کمیٹی ڈال دی، آپ کہیں کمیٹی ڈال دیتے ہیں، لمبی چوڑی کمیٹی جو 4 سال سے ڈالی ہوئی ہے اس حکومت کو نکالنے بولی والی، رائے صاحب بولی والی کمیٹی، ہاں وہی کمیٹی ہے جو کبھی ان کی نکلتی نہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی یا کمیٹی ڈال دی، تو وہ کمیٹی حکومت کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کرے گی۔ اچھا ہاشمی صاحب، وہ کون سی کمیٹی ہے جس نے اب حکومت کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں؟ آپ کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ جو ہے حکومت کے اتحادیوں سے ملاقاتیں کر چکی ہے۔ آصف علی زرداری ملاقات کر چکے چودھری پرویز الہی سے، فضل الرحمان ایم کیو ایم سے ملاقات کر چکے، شہباز شریف ایم کیو ایم سے ملاقات کر چکے، بلوچستان عوامی پارٹی سے آصف علی زرداری رابطہ کر چکے۔ اب اور کون سے اتحادی رہ گئے ہیں حکومت کے جن کے ساتھ یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی؟ یعنی جو کام شہباز شریف نہیں کر سکے خود ایم کیو ایم کی منت ترلے کرنے کے باوجود، جو کام آصف علی زرداری چودھری پرویز الہی کی چوکھٹ پر جا کر سجدہ بجا لانے کے بعد بھی نہیں کر سکے، تو کیا ان کی جو سب کمیٹی ہوگی کیا وہ کمیٹی کر سکے گی؟ کیا رانا ثناء اللہ کی بات مان لیں گے یا احسن اقبال کی بات مان لیں گے
चौधरी परवेज लाई, जो आसिफ अली जरदारी की बात नहीं मानी। तो ये अब एक और फेस सेविंग है। जैसे ये पहले कहते थे कि स्टीयरिंग कमेटी सिफारशात बनाएगी, उसके बाद वो पीडीएम के सरबराही इजलास में आएगी और पीडीएम का सरबराही इजलास उस पर फैसला करेगा। लेकिन फैसला ये होता था कि स्टीयरिंग कमेटी दोबारा से सिफारशात मुकम्मल करेगी। तो अब इनके पास राय फरार नहीं है, कोई राय फरार नहीं है। तहरीक अदम एतमाद में भी इनको पता है कि हमें बड़ी मार पड़ने वाली है, और दूसरी जानिब जो इनका लॉन्ग मार्च है वो भी कामयाब नहीं हो सकता। एक काम ये कर सकते हैं जो शायद ये प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कुछ बात हुई है अपोजिशन के ज़राए से, वो ये कहते हैं कि जो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है वो होती है सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। उसमें आप कुछ अरकान को तोड़ सकते हैं, आप उनकी बोलियां लगा सकते हैं। जैसे यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जो है वो जीत गए थे सीक्रेट बैलेट पर, और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट भी गए थे एक रेफरेंस लेकर कि ये जो सीक्रेट बैलेट है असल में ये तो एक मंडी लगाने वाली बात है। जब सीक्रेट बैलेट होगा, वोट को रिकग्नाइज नहीं किया जा सकेगा, वोट की शनाख्त नहीं की जा सकेगी, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकेगा, तो फिर तो लोगों को खुली छुट्टी मिल जाती है कि दें जी 10-12 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, हम वोट इधर से उधर कर देते हैं। तो वो जो एक हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए जो एक मूव किया गया था, उस मूव का आप कह लें कि पूरा मकसद फोत हो जाता है इस सीक्रेट बैलेट के जरिए। तो स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ हो सकता है ये पहले मरहले में टीजर के तौर पर, टेस्टर के तौर पर तहरीक अदम एतमाद लेके आए कि सीक्रेट बैलेट होगा, उसमें हो सकता है हम 4-5-6 अरकान जो है वो तोड़ लें। लेकिन हाशमी साहब, जो नंबर गेम है नेशनल असेंबली की, ये नेशनल असेंबली की जो नंबर गेम है, इसमें तो हुकूमत को जो अददी बरतरी हासिल है वो तकरीबन 18 से 20 वोटों की है। इसका मतलब है कि कम से कम 10 से 11 अरकान जो हैं वो तोड़ने हैं, और 10 से 11 अरकान तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। इवन स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आती है तो तब भी बहुत मुश्किल काम है। 172 का फिगर चाहिए हुकूमत को अपनी अददी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए, वजारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए, और अराउंड 180 का फिगर है। और अब तक तो हम ये देखते रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा मैच हुआ है नेशनल असेंबली में जहां अपोजिशन ने कहा कि हम ये कानून साजी नहीं होने देंगे, मिनी बजट पास नहीं होने देंगे, फाइनेंस बिल पास नहीं होने देंगे, तो वहाँ पर तो अपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ तक कि सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल जहाँ अपोजिशन की अक्सरियत थी वहाँ भी वो हुकूमत को नहीं हरा सकी। तो इस पूरी सिचुएशन में फजलुर रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो चुगली खा रही थी कि असल में जिस किस्म के दावे ये बुलंदो बांग कर देते हैं, और इस दफ़ा तो वैसे कसूर मियाँ नवाज शरीफ का है, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मुसलसल उनको फीडबैक दे रहे थे। हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बताया भी था कि मुसलसल फीडबैक दे रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई मस्बत इशारा नहीं मिला कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या लॉन्ग मार्च जी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने डेस्परेशन में शहबाज शरीफ पर दबाव डाला, और उसका नतीजा ये निकला है कि अब इनको एक मरतबा फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पीडीएम के इस इजलास में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। शहबाज शरीफ ने फजल रहमान को इससे पहले तमाम में लिखा, जो मुलाकात हुई थी उनकी पीपल्स पार्टी से, इस पर ऐसा कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जो एजाज़ में जो सराहना दिया, जो गुफ्तगू हुई, उस पर पहले मुलाकात हुई फजल रहमान की, और फिर उसके बाद पीडीएम के हवाले से जो इजलास हुआ। ठीक है, ये भी बात है। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये रही कि बिलावल जरदारी ने ये बात कही है कि पीडीएम में इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन इमरान खान को के जाने पर सब लोग जो अपोजिशन जमातें हैं वो मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये इनकी कारकर्दगी है, और इस पर जवाब दिया है फवाद चौधरी ने, और वो ये कहते हैं किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि तहरीक अदम एतमाद लाए। और फवाद चौधरी ने ये चैलेंज किया है कि आटे दाल का भाव पता चल जाएगा अगर किसी ने जुर्रत भी की तहरीक अदम एतमाद लाने की। और दूसरी तरफ हाँ, यही उन्होंने कहा। फराज साहब, दोनों तरफ से आमने सामने फौजी आ गई हैं, और आपको लगता है कि हुकूमत कॉन्फिडेंट है? जो सपोर्ट जिसकी बात हम कर रहे थे वो ताकतवर हलकों की है, दूसरी तरफ से इस ताकतवर हलकों से इस सपोर्ट की तलाश जारी है, और इस तरफ कहा जाता है कि जनाब
جمہوری اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور جو حکومتوں کے اس کے ساتھ. سر کیا ملے گا کسی کو اس نظام کو گرا کر ان لوگوں کو لانے کے لیے جن کو عوام نے ایک دفعہ نہیں کئی بار آزمایا؟ اب تو سر یہ ان کی اپنی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی، اور جس بیانی کو لے کر یہ عوام میں جاتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ دوبارہ تحریک عدم اعتماد آئے، حکومت کو کوئی گرا سکے، اپوزیشن کو دوبارہ منگی کھانی پڑے گی. پیپلز پارٹی والا ایلیمنٹ راج صاحب امپورٹنٹ آپ کو لگتا ہے جو اختلافات ہیں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر تو تحریک انصاف کے نمبر نیشنل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں کم ہوتے اور پھر بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی، یعنی اپوزیشن کے لوگوں کو توڑ رہی ہوتی، اپوزیشن کے لوگوں کو توڑ کر نمبر پورے کر رہی ہوتی حکومت کی، تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غلط کہہ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ غیر آئینی اور ایک غیر قانونی کام ہوتا اگر اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے لوگ توڑ کے حکومت میں شامل کرواتی. لیکن اگر آپ گنتی کریں تو ظاہر ہے کہ جو ایم این ایز ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے اور ان کے اتحادیوں کے، وہ زیادہ ہیں، وہ 20 کا نمبر زیادہ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ تو سیاسی استحکام کے لیے ایک ادارے کے طور پر ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہ کوئی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا مطلب اور حکومت کے پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کام نہیں کر رہی کہ اپوزیشن کو کوئی شے دے یا پھر حکومت کے کچھ ارکان کو کہے زبردستی یا ان پر دباؤ ڈالے کہ آپ نے اپوزیشن کی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ کام نہیں کر رہی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے جو اس کے پروفیشنل اس وقت جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ رسپانسبلٹیز ادا کر رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ایک تاثر بناتے ہیں بار بار کہ بیساکھیاں ہیں اور جس دن یہ بیساکھیاں ہٹیں حکومت گر جائے گی. بیساکھیاں تو تب ہوتی ہیں کہ اگر حکومت کے نمبر کم ہوتے. تو جب حکومت کے نمبر ہی زیادہ ہیں تو اس کے بعد اپوزیشن کی توقع یہ ہے کہ حکومت کے نمبر کم کروانے میں اسٹیبلشمنٹ ہماری حمایت کرے، یعنی حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کو توڑوانے میں، حکومت کے کچھ ارکان کو توڑوانے میں اور ہمارا ساتھ دینے پر اسٹیبلشمنٹ مجبور کرے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ مجبور نہیں کرے گی تو ہم کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. یہ نقطہ بڑا باریک ہے اور سمجھنے والا ہے کہ تحریک انصاف کی عملی طور پر عددی برتری ہے قومی اسمبلی میں. اسٹیبلشمنٹ کوئی احسان نہیں کر رہی اس حکومت کے اوپر، اس کی کوئی برتری کوئی اسٹیبلشمنٹ نے برقرار نہیں رکھی ہوئی. وہ جو 18-20 کا فگر ان کے پاس زیادہ ہے وہ عملی طور پر ان کے پاس زیادہ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی غیر آئینی، غیر قانونی کام کرے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے کچھ اتحادیوں کے اوپر دباؤ ڈالے، مثال کے طور پر کاف لیگ پر دباؤ ڈالے اور ان کو کہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں. تو یہ ایک غیر آئینی، غیر قانونی کام ہوگا. لیکن اگر اپوزیشن نیوٹرل ہے اور دباؤ نہیں ڈالتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپوزیشن ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، اور ان کا وہ سٹانس جو ہے وہ کیمروں کے سامنے ڈی جی آئی ایس پی آر دے چکے ہیں کہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے فوج، اور جو دیگر ادارے ہیں جس طرح سے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح فوج بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. دوسرا جو بلاول بھٹو کہتے ہیں پرفارمنس، اب بلاول بھٹو پہلے تو 2008 سے 2013 تک جو تباہی مچائی ہے پیپلز پارٹی نے، جس قسم کی پرفارمنس ان کے والد محترم نے دکھائی، اس کا ذرا کمپیریزن کر لیں 2018 سے 2022 تک جو تحریک انصاف کی حکومت تھی. زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. جس قسم کے کرپشن کے ریکارڈ پیپلز پارٹی کے دور میں بنے اور عجب کرپشن کی غضب کہانیاں جو منظر عام پر آئیں، یعنی ٹی وی پروگرامز کے یہ ٹائٹل ہوتے تھے کہ عجب کرپشن کی غضب کہانی، اور بڑی مقبول سیریز ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کامران خان صاحب جو پروگرام کرتے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کرپشن کا لیول کیا تھا اور کتنی تباہی ہوئی 2008 سے لے کر 2013 تک. تو بلاول بھٹو پرفارمنس کی تو ان کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا وہ جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، متفق ہیں اس بات پر کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، وہ تو پہلے دن سے ہی متفق ہیں. یعنی جب ان کی حکومت نہیں آئی مسلم لیگ نون کی، اور پیپلز پارٹی کی تو وفاق میں ویسے بھی نہیں آنی تھی، ان کی کون سی 2013 سے لے کر 18 تک وفاق میں حکومت تھی یا پنجاب میں حکومت تھی یا کے پی میں تھی؟ ان کی تو وہی سندھ میں حکومت تھی جو اندرون سندھ سے وہ ووٹ لیتے ہیں اس کی بنیاد پر.
تو یہ تو پہلے دن سے متفق تھے کہ حکومت کو گرانا ہے، لیکن ان کے متفق ہونے سے حکومت گر سکتی ہے۔ فضل الرحمان نے تو پہلے دن کہا تھا کہ اسمبلی سے اوتھ نہ لیں، ایک آئینی بحران پیدا کریں، اور پوری اپوزیشن جو ہے، یعنی یہ تقریباً 158-60 کا جو فگر ہے، یہ اگر اوتھ نہ لیں تو ایک آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پہلے دن سے اس حکومت کو گرانے پر متفق تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی، پی ڈی ایم کی تحریک چلا لی۔ فضل الرحمان تو 1 سال کے بعد، اس حکومت کا بھی 1 سال ہوا تھا، تو دھرنا لے کر نہیں آگے تھے اسلام آباد۔ تو متفق تو یہ ہے، لیکن ان کے متفق ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے کل یہ اس بات پہ بھی متفق ہوں کہ ہم نے بنگلہ دیش میں حکومت بنانی ہے، ہم نے امریکہ میں حکومت بنانی ہے، لیکن خواب دیکھنے پہ پابندی تو نہیں ہے۔ ان کے متفق ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ عملی طور پر آپ بتائیں کہ حکومت کیسے گرائیں گے۔ آج آپ کے پاس موقع تھا، آپ تمام پورے پاکستان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئیں۔ وہ پی ڈی ایم جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی، دوبارہ جو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں اور بار بار کہتے رہے ہیں، اور ان کا جو ویژن تھا، آپ دیکھیں ان کی سوچ کہ آج سے کتنے سال پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے مختلف نظریات کے لوگ ایک ہو جائیں گے۔ تو وہی ہوا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر انڈائریکٹلی اب بیٹھ ہی گئی ہے نا، اور پی ڈی ایم نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے انڈائریکٹلی۔ لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا فورم تھا، اتنی بڑی اپوزیشن ہے، نمبر نہیں پورے ہو سکے۔ تو اس میں اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ اپنی فیس سیونگ کے لیے کمیٹیاں بناتے رہیں گے، اور پھر جب یہ جس گراؤنڈ کے بنانے کی بات کرتے ہیں فضل الرحمان، جب یہ گراؤنڈ نہیں بنے گا، یہ نمبر پورے نہیں ہوں گے، تو کہیں گے اصل میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، ہمارا مقابلہ حکومت کے ساتھ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو ان کی توقع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ 20 ارکان جو زیادہ ہیں وہ غیر آئینی طریقے سے توڑ کے ان کی جھولی میں ڈال دے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہے گی۔ سلیکٹڈ ہونا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں سلیکٹ کر لے، وہ پارٹی جو اس وقت اکثریت میں ہے، جس کی ایک قانونی حیثیت میں اکثریت ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کی اکثریت کو اسٹیبلشمنٹ دباؤ کے ذریعے اقلیت میں بدل دے۔ تو یہ تو ایک غیر آئینی اور ایک غیر قانونی کام ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے رائے صاحب، آنے والے دن جو ہے انٹرسٹنگ ہو جائیں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے طاقتور حلقے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے تو خیر کہا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، لیکن یہ لوگ کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ طاقتور حلقوں نے کیا سوچنا ہے ہاشمی صاحب؟ طاقتور حلقوں نے یہ سوچنا ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لے آئیں، جو یہ کہتے ہیں میں جنرل باجوہ پر غداری کا مقدمہ چلاؤں گا، جنہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ سے نائلی کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، جن کو پاکستان کی عدالتوں نے مجرم مفرور اشتہاری قرار دیا، یا آصف علی زرداری کو واپس لانے کا سوچیں گے، کہ جن کے دور میں خود آصف علی زرداری کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے اتنی ناراض تھی، اور یہ انہوں نے ایک فسانہ بھی گھڑا ہوا تھا کہ آصف علی زرداری اپنے تکیے کے نیچے پسٹل رکھ کے سوتے تھے کہ کسی بھی ٹائم مارشل لا لگ سکتا ہے اور فوجی آ سکتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو ان قوتوں کو لانے کے متعلق طاقتور حلقے سوچیں گے، جو 3 مرتبہ پاکستان کے حکمران رہے اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو جو ایک 2 سال کے اندر پی ڈی ایم نے اس فوج کے ساتھ کیا، اس ریاست کے ساتھ کیا، جی ایچ کیو کے اوپر دھرنوں کی دھمکیاں دیں، اور جو قومی راز تھے کارگل جیسے، ان قومی رازوں کو کھولنے کی میاں نواز شریف دھمکیاں دیتے رہے سرے عام، تو اسٹیبلشمنٹ کیا یہ کام بھی کر سکتی ہے کہ ان کے متعلق سوچے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کے ان کو لے آئیں؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا کوئی موو کر سکتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا جو نومبر رائے صاحب آ رہا ہے، اور نومبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو جی آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔